बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो किसी हद तक जानते हैं, बड़ी डिटेल में नहीं जानते। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम भी ज़ाहिर है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वजह से काफ़ी नाम आता है तो लोग जानते हैं, लेकिन हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के मतलब लोग बहुत कम जानते हैं। आप कौन थी और आपके साथ क्या क्या वाक़यात हुए जो कि बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और हम इन पैगम्बरों और इनकी ज़िंदगियों के मतलब, इनकी सीरत के मतलब नहीं जानते तो हम कुछ भी नहीं जानते। वाक़या पेश है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब 40 दिन तक आग में रखा गया और आग तो अल्लाह के हुक्म से गुलो गुलजार बन गई थी, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से आतिश नमरूद से निकलने के बाद एक तरफ चल पड़े कि मैं एक तरफ होके अल्लाह की इबादत। नाज़रीन, जिस तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चल पड़े वो मुल्क शाम की तरफ जाता था। वहाँ जाकर एक शहर जो कि ख़ज़ाइन अल वजा कहलाता है, आप अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर क़याम किया उस शहर में। उस शहर में पहुँचने के बाद क्या देखा कि हज़ारों लोग बड़े नफीस लिबास पहनकर, बड़े ही अपने आप को बना ठना के जैसे होता है, एक मैदान की तरफ चले जा रहे हैं। उस मैदान की तरफ लोगों को जाते हुए देखा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये तुम सारे लोग कहाँ जा रहे हो, ये क्या है, ऐसे क्या वजह है? तो उन्होंने बताया कि बादशाह की एक बेटी है, वो शहज़ादी है और उसके निकाह के लिए बादशाह को एक अच्छे से नौजवान की तलाश है। हम चाहते हैं कि वो शहज़ादी हमें पसंद कर ले, क्योंकि इसका इख्तियार बादशाह ने अपनी बेटी शहज़ादी को दे रखा है, तो हम चाहते हैं कि वो हमें देखे और पसंद कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मज़ीद दरियाफ़्त किया तो क्या अभी तक उसने मतलब किसी को पसंद नहीं किया? तो उन्होंने फरमाया कि काफ़ी दिन से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन शहज़ादी को कोई पसंद ही नहीं आ रहा। आज तकरीबन 7 दिन हो रहे हैं तो लोग वहाँ पर बराबर जा रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मज़ीद पूछा कि पसंद करने का नज़रिया क्या है शहज़ादी का, तो उन्होंने बताया कि शहज़ादी ख़ुद आकर जितने लोग खड़े होते हैं सामने से गुज़रती है और वो पता नहीं क्या देखती है कि कोई बंदा उसको पसंद ही नहीं आ रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये बातें सुनी तो उन्हीं लोगों के साथ हो लिए और उस मैदान के एक गोशा में जाकर आम आजिज़ाना तरीके से बैठ के, जब दोपहर होगी तमाम लोग हाज़िर हो गए तो शहज़ादी अपने सर पर ताज पहना हुआ और उसके साथ 70 खादमाएँ जो उनके साथ साथ चल रही थी और नकाब चेहरे पर शहज़ादी ने डाला हुआ था और जवाहरात पहने हुए थे और वो मैदान में आ। नाज़रीन, शहज़ादी ने अब जितने भी वहाँ पर लोग खड़े थे उनको देखना शुरू कर दिया और साथ साथ चलते गई। चलते चलते जब वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आकर रुकी तो उसने देखा कि ये एक शख्स ऐसा है जिसके माथे पे एक नूर है। ये नूर जो शहज़ादी को दिखाई दिया था, ये मेरे रब की एक हिकमत थी। वो समझ गई कि ये नूर दुनिया में चमकेगा और दुनिया इस नूर से रोशन हो जाएगी। ये नूर किसका था? ये नूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होता हुआ आ रहा था। जो उस शहज़ादी को तो दिखाई दे दिया गया, वो भी अल्लाह की हिकमत से। अब शहज़ादी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पसंद कर लिया। उनकी गोद में जो एक सिलेक्शन का एक जो कपड़ा सा था, जो भी चीज़ थी वहाँ पर डाल दिया और ख़ुद बादशाह के पास जाकर बैठ गई। अब वो बादशाह ने जब देखा कि शहज़ादी एक जिस शख्स को रख के आई उसको बुलाया गया, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। बादशाह ने देखा कि वो तो बड़े आम से नॉर्मल से कपड़े और लग रहा है कि बड़े ही कोई गरीब हैं, कोई मजजूब टाइप के हैं, तो जैसे मतलब कोई डेकोरेशन नहीं, लगता था कि ये कोई आम काम करने वाला बंदा है। तो बादशाह ने कहा कि ऐ मेरी बेटी, तूने इस शख्स की तरफ ये कपड़ा डाला है, ये तुझे पसंद आया है, लेकिन ये तो बहुत गरीब है। बादशाह ने मज़ीद कहा कि ऐ बेटी, ये बंदा देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बेहतरीन शख्स हो सकता है, लेकिन ये गरीब है, ये तुम्हें ज़िंदगी की आसाइशें कैसे देगा? तो जितने भी वहाँ पर उमरा बैठे हुए थे बादशाह के, उन्होंने शहज़ादी के सामने जो है वो सारी रीज़न रखे, लेकिन शहज़ादी ना मानी और उसके बाद तमाम रसूमात बादशाह ने अदा की और सारे शहर में खुशी हुई और ये शादी हो ही गई। तो ये थी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, रवायतों में मिलता है कि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम बड़ी ही खूबसूरत ख़ातून थी
اور حضرت حوا علیہ السلام کا بھی خوبصورتی کا ذکر تھا، لیکن حضرت سارہ علیہ السلام کے حسن و جمال کی کچھ اور ہی بات تھی۔ تو ناظرین، شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں مصر جانا چاہتا ہوں، شام سے اب مصر کی بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا کہ پھر تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، آپ اکیلے مت جائیے، کیونکہ آپ کے بغیر میری زندگی کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، لہٰذا مجھ کو بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو، آپ کا والد آپ کو جانے نہیں دے گا میرے ساتھ۔ حضرت سارہ علیہ السلام بولی، میرے والد، میرے یعنی کہ باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، اگر چھوڑے گا تو ٹھیک ہے، وگرنہ بے حکم بغیر اپنے والد کی اجازت کے بھی میں آپ کے ساتھ چلوں گی، اس لیے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے بغیر میری زندگی کا کوئی اب مقصد ہی نہیں ہے۔ ناظرین، حضرت سارہ علیہ السلام جب رخصتی مانگی تو ان کے والد نے ظاہر ہے کہ ان کو اجازت دے دی کہ چلو تمہارا اللہ بھلا کرے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر شہر سے نکلے، اور یہ بھی سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مصر میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہ 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 نہ، مصر میں مت جانا، وہاں کا بادشاہ بہت ظالم ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی فرعونیوں کی نسل میں سے ہی ایک تھے، بہت ظالم ہے، وہ عورتوں کی بہت خواہش رکھتا ہے، خوبصورت عورتوں کی، خاص کر وہ عورت جو نئی نویلی دلہن ہو، بادشاہ اس کو بالکل نہیں چھوڑتا، اور وہ پھر اس پہ جیسے قبضہ کر لیتا ہے، اپنی کنیز بنا لیتا ہے۔ ناظرین، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بادشاہ نے راستے میں 10 بندے کھڑے کر رکھے ہیں جو کہ آنے جانے والی عورتوں پر نظر رکھتے ہیں کہ اگر کوئی خوبصورت عورت اگر مصر میں آ رہی ہے تو وہ کہاں پہ ہے اور اس کا نام کیا ہے، تو وہ پھر بادشاہ کو بتاتے ہیں اور بادشاہ ان کو انعام و اکرام دیتا ہے۔ یعنی ایسا وہ ظالم بادشاہ تھا، اور اس کو وہ پھر پکڑ لیتا ہے، اور اگر کوئی سوداگر عورت کو لے جانا چاہے تو وہ تو اس کو عورت سے وہ چھین ہی لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی کی ابتدا ہو رہی ہے یہاں پر ناظرین مصر میں، وہ کیسے آپ سنیے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ یہ تو واقعی معاملہ گڑبڑ ہے، اور وہ مصر جانا چاہ رہے تھے، اللہ کا حکم تھا، ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت حاجرہ علیہ السلام عطا کرنی تھی۔ اور کون حضرت حاجرہ؟ سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حضرت سارہ علیہ السلام بہت خوبصورت ہیں، تو یہ یقیناً جو ہے وہ بادشاہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے گا۔ انہوں نے کیا کیا، ایک صندوق لیا، اس صندوق میں یعنی کہ سانس لینے کی جگہ چھوڑ کر آپ نے اس صندوق کو تالا لگا دیا، اور خود ایسے بن گئے جیسے تاجر ہوتے ہیں، اور صندوق کو اونٹ پر کسوا دیا۔ جب اس راستے سے گزرے تو وہاں پر لوگوں نے ان کو دیکھ لیا اور کہا کہ بھائی اس میں کیا ہے؟ آپ نے کہا میرا سامان ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ اس سامان کو نہیں لے کے جا سکتے، پہلے ہمیں یہ سامان دکھائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ سامان آپ کو بالکل نہیں دوں گا، نہ دکھاؤں گا، بھلا اس صندوق کے وزن کے بدلے تم مجھ سے سونا چاندی بھی مانگ لو گے میں تمہیں دے دوں گا، لیکن صندوق میں تمہیں نہیں کھولنے دوں گا۔ اب ان کو کچھ اور شک ہوا، انہوں نے کہا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس صندوق میں سونے چاندی سے بڑھ کر کوئی سامان ہے، اب تو ہم یہ دیکھ کر ہی رہیں گے۔ ناظرین، جیسے ہی ان لوگوں نے صندوق کا تالا توڑا اور کھولا تو وہ حیران ہو گئے، ہکا بکا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ ایک انتہائی خوبصورت حسن و جمال والی پاکیزہ عورت اس صندوق میں جیسے سورج نکل آئے، چاند نکل آئے، اس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر ان جیسا کوئی ڈھونڈنا بھی چاہیں تو اس وقت ان کی خوبصورتی جیسا کوئی نہیں تھا۔ تو ناظرین، ان محصول والے یعنی کہ جو چندہ ناظرین، اب جو وہ لوگ تھے بادشاہ کے، بیسیکلی وہ سوداگروں سے ٹیکس لیتے تھے، ٹیکس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، محصول کہہ سکتے ہیں، تو وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے۔ بادشاہ معلوم تھا، بدنیت تھا انتہائی، اس نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یہ عورت تمہاری کون ہے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو سن رکھا تھا کہ جو نو بیاہتا لڑکی ہو اس کو بادشاہ نہیں چھوڑتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکمتاً، یعنی وہ بھی اللہ کی مرضی سے، یہ کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ کیونکہ حضرت سارہ علیہ السلام کو دیکھ چکا تھا ان کا حسن، تو کہتا ہے کہ یہ اپنی بہن تو مجھے دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبھی بھی نہیں، وہ پاک ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے اس کی قسم میں کسی صورت میں بھی تمہیں نہیں دوں۔
اس کے بعد حضرت سائرہ علیہ السلام بولیں تو فرمایا کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی. دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ ملعون یہ لفظ سن کر ہنسا اور حکم کیا کہ ان کو حمام میں لے جاؤ. خواتین سے کہا اور ان کو خوبصورت سے کپڑے پہنا کے حضرت سارہ علیہ السلام کو اور ان کو خوشبو اور عطر لگا کر میرے پاس لے آؤ. اس بادشاہ ملعون کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کی آنکھوں کے سامنے اب پردے کھول دیے. حضرت سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے لایا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک قسم کی جیل میں بیٹھے ہوئے یہ منظر سارا دیکھ رہے ہیں، وہ کہ وہاں پر موجود نہیں ہے کہ اب کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا گفتگو ہو رہی ہے حضرت سارہ علیہ السلام میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام میں. یہ دیکھ لیجئے میرے رب کے ہاں کوئی ٹیکنالوجی کی اہمیت نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی مطلب یہ کہ جگہ دور بیٹھ کے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب جب بادشاہ نے دیکھا کہ آپ تو اور حسین لگ رہی ہیں، اس نے دست درازی کا قصد کیا. جیسے ہی اپنا ہاتھ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھایا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا جیسے پتھر کا ہو جاتا ہے اور وہ خشک ہو گیا، اس میں جان نہ رہی بالکل، وہ پورا کا پورا. اب بادشاہ بہت پریشان ہوا. اس نے بے ادبی کرنا چاہی اور اللہ تعالیٰ تو موجود تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہو اور کوئی ہاتھ لگا سکے. اس کا ہاتھ جم گیا. جیسے ہی اس کا ہاتھ جما، اب زمین وہاں سے نرم ہوگی اور وہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا. دھنستا گیا یہاں تک کہ اپنے زانوں تک جا پہنچا. اتنا وہ دھس چکا تھا. جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو وہ چلا کر بولا کہ اے عورت، تو کوئی جادوگر ہے، تو نے یہ مجھ پر جادو کر دیا ہے. حضرت سارہ علیہ السلام نے ملعون سے کہا اے بدبخت، میں جادوگر نہیں، لیکن میرا خاوند یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے. اور اللہ کریم کی درگاہ وہ دعا کرتا ہے کہ تو مجھے بے عزت نہ کرے، اور اللہ نے اپنے دوست کی بات سن لی ہے. یہ سن کر اس نے توبہ کی اور فی الفور جیسے اس نے توبہ کی اس کا ہاتھ درست ہو گیا اور زمین نے بھی اس کو باہر پھینک دیا. وہ واپس آ گیا. جیسے ہی باہر آیا تو اس نے سمجھا کہ چلو یہ معاملہ تو ختم ہو گیا ہے. پھر اس نے نگاہ بد حضرت سارہ علیہ السلام پر ڈالنے کی کوشش کی. اسی وقت اس کی آنکھیں ہی چلی گئیں. وہ اندھا ہو گیا، اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور بولا اے بی بی معصوم. اب وہ مان گیا تھا کہ یہ بی بی معصوم ہے اور پاکیزہ ہے جب اندھا ہو چکا تھا. ناظرین، اس نے پھر یہ کہا کہ یہ میری دعا کر میرے لیے، اے پاک دامن، اپنے رب سے کہہ کہ مجھے بخش دے اور میری آنکھوں کو ٹھیک کر دے. حضرت سارہ خاتون بولی اے بدبخت، یہ میری دعا نہیں بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں یہ ان کی دعا سے ہو رہا ہے جو اللہ کے دوست ہیں. تجھے بتایا تو ہے، اگر وہ چاہیں تو تجھے معاف کریں یا نہ کریں. تب اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آؤ. اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے تو اس ملعون نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، اب میں توبۃ نصوح کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا یہ میرے حکم سے نہیں، یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے، اور میرا رب وہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، سب کچھ اسی کی مرضی سے ہوتا ہے. اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانے تم کو نہ دے دے تم اس کے ساتھ راضی مت ہونا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہی بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے. بادشاہ نے یہ باتیں سنتے ہی کہا کہ تمام سلطنت اور اپنا خزانہ ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا. ناظرین، جیسے اس نے اپنا سارا خزانہ اور بادشاہت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اس کی آنکھیں ٹھیک ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ملک کے خزانے کے تمام جو ہے وہ 2 حصے کیے اور ایک حصہ اس بادشاہ کو واپس لوٹا دیا اور باقی آپ نے خود رکھ لیا اور باقی جو بچا اسی کو ہی لوٹا دیا. بادشاہ نے ایک صاحبزادی اپنی بیٹی دوشیزہ، جو کہ دوشیزہ تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، نیک اور خوبصورت تھی، اسی بادشاہ کی بیٹی، اور وہ بھی حسن و جمال میں بہت ہی خوبصورت تھی، لا کر حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا اے نیک بخت بی بی، یعنی اے کیا سبحان اللہ پاک دامن بیوی کی بات ہے حضرت سارہ علیہ السلام کی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی
اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا، یعنی بری نیت تم پر ڈالی، لیکن تم نے جو مجھے معاف کیا، میں تمہارا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں یہ اپنی بیٹی تمہیں سپرد کرتا ہوں جو میرے شاید گناہوں کا کفارہ بن سکے کہ یہ تمہاری خدمت کرے گی، یہ تم مجھ سے لے لو۔ تو ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اپنی بیوی اور دو جو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کام کرنے والی یا کنیزہ کہہ سکتے ہیں، بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر کنعان چلے آئے۔ یعنی کہ اس سارے واقعے میں اندازہ لگائیں کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا ملنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو یہ سارا واقعہ ہوا۔ ناظرین، راستے میں جب چل رہے تھے تو حضرت سارہ علیہ السلام نے بادشاہ کے ہاں جو بھی مکمل واقعہ ہوا تھا وہ بیان فرما دیا، یعنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بیان فرما دیا۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام، ناظرین، جب وہ راستے میں واپس آ رہے تھے تو حضرت سارہ علیہ السلام نے یہ سارا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتانے کے لیے ابھی شروع ہی کیا تھا کہ دیکھو، جب آپ کو بند کر دیا گیا تھا، مجھے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا ہوا تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے۔ ظاہر آپ میرے خاوند ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے میری بیوی، پاک دامن بیوی، تم بے فکر ہو جاؤ، کچھ بھی فکر مت کرو کسی قسم کی بھی۔ جب تم اس کے سامنے کھڑی تھی اور جو کچھ ہو رہا تھا، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے میرے سامنے وہ غیب کے پردے ہٹا دیے تھے، اور جو کچھ تم پر بیت رہی تھی وہ مجھ پر ظاہر ہو رہی تھی، اور میں اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ بھی رہا تھا، سن رہا تھا۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا کہ یہ لیں، مجھے گفٹ میں ملی ہے، لیکن یہ آپ لے لیجئے کہ یہ آپ کی خدمت کرے۔ ناظرین، حضرت سارہ علیہ السلام نے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام دے دیا تھا کہ آپ کی خدمت کریں، مصر سے آئے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے، لیکن حضرت سارہ علیہ السلام کے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، حالانکہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد کا وعدہ کیا ہوا تھا کہ اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ تو حضرت سارہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، مجھے تو کچھ ناامیدی سے ہوتی جا رہی ہے کہ شاید میرے ہاں اولاد نہیں ہوگی، لیکن اللہ کا تو آپ سے وعدہ ہے کہ اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا، تو آپ ایسا کیجئے کہ ہاجرہ علیہ السلام سے عقد کر لیجئے، یعنی نکاح کر لیجئے ان کو، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہو سکتا ہے کہ ان سے آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی خواہش پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے عقد کر لیا، اور اللہ کی شان ایسی کہ ایک ہی سال کے بعد ان سے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ ناظرین، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان کو مکہ چھوڑ آئیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے لیے ہی اللہ رب العزت کی حکمت سے دنیا میں لایا گیا تھا، اندازہ کر لیجئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا روایات میں آتا ہے کہ ایک اور بھی خاتون سے نکاح ہوا تھا جن کا نام جو ہے وہ قاتور یا قنطورہ تھا، یہ نام آتا ہے، اور ان کے بطن سے بھی 6 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ اور اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ جب فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور فرمایا کہ ہم آئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے، تو ساتھ انہوں نے خوشخبری بھی دی تھی حضرت سارہ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ اللہ آپ کو ایک اولاد عطا فرمانے والا ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت عمر 86 سال کے قریب تھی۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام مسکرائی کہ میں تو بانجھ ہوں اتنے عرصے سے، میرے ہاں کہاں اولاد ہوگی۔ تو اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ جب اللہ رب العزت جب کن فیکون کا معاملہ ہے اللہ کے ہاں، اور آپ کے ہاں اولاد ہوگی۔ تو ناظرین، حضرت سارہ علیہ السلام سے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا، اور اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی تھی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بھی جو اور بیٹے پیدا ہوں گے ان کا نام یعقوب علیہ السلام ہوگا۔ تو یعنی اللہ رب العزت کی یہاں پر تو کتنی خوشخبریاں ہوگی۔ تو ناظرین، یہ میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں واقعہ پیش کیا جائے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ حضرت سارہ علیہ السلام کون تھیں اور ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے۔ باقی میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑا تو کیا کیا واقعات ہوئے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔